पाकिस्तान भर में इससे पहले दौरे कुरान का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता था। एक ही दिन में, एक ही वक्त में, एक ही पैटर्न पे करवाने की कोशिश की है। हमारे पास इस वक्त 8,000 कुल पाकिस्तान मकामात पर दौरा कुरान हो रहा है। मुदरसा KPK में हो, बलोचिस्तान में हो, कराची में हो या लाहौर में हो, लेकिन एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर वो कुरान की तालीमात को पहुंचा रही हो। कि लोग बहुत ज़्यादा तवील वीडियोस को अब देखना पसंद नहीं कर रहे होते या उनका जो इंटरेस्ट होता है वो लूज हो जाता है। सहरी बनाते वक्त कोई भी खातून खाना बहुत आराम से अपने मोबाइल पे इसे ज्वाइन करे और अपने सामने रख के साथ अपनी सहरी के काम करती रहें, यानी अपना सहरी तैयार करें और साथ साथ पूरा पारा जो है मुस्किन ख़वातीन को ख़ास तौर पर कुरान के साथ मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो 25 दिन वो कुरान के साथ इंशाल्लाह जुड़ी रहेंगी और उससे एक पूरी जो कुरान का फ़हम पैगाम है वो पहुंच सकेगा। यानी ऐसी ख़वातीन जो आप लोग के साथ आके जुड़ी हों और कुरान के पैगाम को लेने के बाद उनकी अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो तब्दील हो गई हों। अच्छा, वैसे हमारा तो दावत का ज़्यादा इन्हसार ही कुरान पाक की तालीमात के ऊपर है। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर 100% नहीं तो 98% हमारे पास जितनी कारकुनान अरकान ख़वातीन हैं वो इसी दौरे कुरान ही के सिस्टम से जमात इस्लामी का हिस्सा बनी हैं। यानी कि कुरान इतना बड़ा मोजज़ा है कि जिस मर्ज़ को डॉक्टर भी एड्रेस नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए, उस शौक की पोजीशन से उसे कुरान ने निकाला और हकीकत में हमारी ज़िंदगी के मसाइल, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल कुरान की तालीमात में है। तकरीबन 1988 से हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रैक्टिस में मौजूद हैं। यानी गुज़िश्ता 37-38 साल से आप लोग जो है वो इस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अब इस पूरी सोसाइटी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब माशरा तनज़्ज़ुली पे जा रहा है तो शायद ख़ातून को जो रोल प्ले करना चाहिए शायद उसमें कमी है, जिसकी वजह से ये जो है हमें असरात या ये नतीजे के तौर पे दिख रहे हैं। इस तरीके से काम करने से आपको लगता है कि तब्दीली आ पाएगी और माशरा दोबारा अपनी जो है वो उरूज की तरफ अपना सफ़र कर पाएगा? उस हिसाब से हमें कम से कम हर ब्लॉक कोड के अंदर एक हमारा दौरा कुरान होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है कि इंशाल्लाह अगले साल ये तादाद 24,000 होगी। इस क्योंकि खातून ही है जिसकी गोद में बच्चा परवरिश पाता है, वही नस्लों की मेमार है, वही मुस्तकबिल को तामीर करती है। ऐसा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वहाँ कोई तरबियत का सिस्टम मौजूद नहीं है, क्योंकि और दूसरा बड़ा मसला ये है कि मर्द का सिलेबस भी वही है, लड़का जो पढ़ रहा है उसका सिलेबस भी वही है, लड़की का भी वही है। कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो घर टूटेगा। इंशाल्लाह कुरान आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, फिर हमारे मुआशरे को बदलेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जन्नत नज़ीर होगा। मुमकिना तौर पे और यकीनी तौर पे जो है वो आपके मोहल्ले में किसी ना किसी घर के अंदर ये दौरे कुरान जो है वो हो रहा होगा, और इस माशरे की तब्दीली के अंदर जो किरदार उन्होंने अदा करना है उसको भी जो है वो अल्लाह ताला की हिदायत और अल्लाह ताला की किताब से ही जाने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू दी सॉल्यूशन पॉडकास्ट। इस वक्त जहाँ पूरी दुनिया के अंदर मीडिया अपने उरूज के ऊपर मौजूद है और देखा ये जा रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त ख़ानदान की तामीर को लेके, उसकी बक़ा को लेके इंतहाई परेशान है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर घर घर दौरा कुरान का एहतमाम कराना, ख़वातीन को कुरान से जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है जो इस वक्त जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जारी है। हम इसी पूरे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए जो है हमने अपने मेहमान को यहाँ मदऊ किया है और हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी ख़वातीन की क़य्यमा डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हमारी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो जमात इस्लामी की क़य्यमा की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं। इसके अलावा वो PhD स्कॉलर हैं और जामिया पंजाब के अंदर जो है वो तदरीस के फ़राइज़ भी सरअंजाम देती रही हैं। आज हमने उनको जमात इस्लामी ख़वातीन की जानिब से जारी प्रोजेक्ट हर दिल तक कुरान को डिस्कस करने के लिए जो है यहाँ मदऊ किया है। तो आप खैरियत से?
حمیرہ صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس پورے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ لوگ بہت بڑے پیمانے پہ اس کو لے جانے کے لیے اب آپ لوگ آن لائن بھی لے کر آ گئے. اس سے پہلے آپ لوگ فزیکل فیزز کے اوپر جو ہے اس کو کرواتے تھے. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ حلقہ خواتین کتنے مقامات کے اوپر جو ہے اس دور قرآن کا انعقاد کروا رہے ہیں فزیکل بیسس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے تبسط سے یہ بتانا چاہوں گی کہ دورہ قرآن کا سلسلہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہی نے شروع کیا تھا. پاکستان بھر میں اس سے پہلے دورہ قرآن کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا. تو ہم پورے پاکستان میں مختلف مقامات پر دورہ قرآن کرتے رہے ہیں، لیکن اس سال تھوڑا سا فرق ہم نے یہ کیا کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی پیٹرن پہ کروانے کی کوشش کی ہے. 25 شعبان المعظم سے 25 رمضان المبارک تک دوپہر 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک پورے پاکستان میں یکساں، مؤثر اور مربوط ایک نظام کے تحت یہ دورہ قرآن شروع ہو چکا الحمدللہ. آج اس کا 5واں دن ہے اور ہر جگہ پر اس وقت 5واں پارہ پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے پاس اس وقت 8,000 کل پاکستان مقامات پر دورہ قرآن ہو رہا ہے، اور 8,000 جن مقامات پر دورہ قرآن ہو رہا ہے ہمارے پاس اس مدرسہ کا نام، فون نمبر اور جس مقام پر بیٹھ کر وہ اس وقت دورہ قرآن لے رہی ہے اس کا ایڈریس بھی الحمدللہ موجود ہے. اور ہم نے ایک کال سینٹر بھی بنایا ہے. ہم اپنے ان مدرسات کے کانٹیکٹس بھی دے رہے ہیں، ان کے ایڈریسز بھی بتا رہے ہیں کہ اس جگہ پر، اس مقام پر ہماری ایک مدرسہ بہن دورہ قرآن لے رہی ہیں، جسے بھی شریک ہونا ہے وہ اس میں شریک ہو جائے. تو اس دفعہ الحمدللہ پورے 8,000 مقامات پر دورہ قرآن 5 دن سے شروع ہیں. بہت شکریہ. یہ تو بہت بڑا فگر ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ 8,000 مقامات پہ بیک وقت جو ہے یہ دورہ قرآن جاری ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنے منظم انداز میں کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے اس وقت کام ہے. میں جاننا یہ چاہوں گا، اور ظاہر ہے جو آڈینس اس وقت تک اس دورہ قرآن سے کنیکٹ نہیں ہو پائی ہے اس کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو وہ حاصل کر پائیں گی اگر وہ دورہ قرآن میں شریک ہو جائیں، اور وہ کون سی جو ہے نعمت جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ اس دورہ قرآن میں شریک ہو کے حاصل کر سکیں گی. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کا اہتمام اصل میں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا. جب قرآن پاک اس ماہ میں نازل ہوا تو اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، اور خاص طور پر اجتماعی طور پر پڑھنا، اس لیے کہ قرآن پاک کو بغیر استاد کے پڑھنا اور سمجھنا ناممکن ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری ذات تک پہنچے، تو اس کے لیے ہمیں بیٹھ کر قرآن پاک کو سمجھنا، غور کرنا اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا اور ارادہ کرنا ضروری ہے. ہم نے سب سے پہلی چیز تو یہ ایک کتابچہ ہے، ایک ہدایت ہے، ایک گائیڈ لائن ہے، ایک گائیڈ بک ہے جو ہم نے تیار کی اور تمام مدرسات کے ہاتھ میں 1 ماہ قبل یہ پہنچ چکی تھی. اس گائیڈ بک کے اندر ہم نے اہم نکات پہلے تو مقاصد دیے ہیں کہ کیا مقاصد ہیں جو اس بارے سے ہمیں حاصل ہونے ہیں، جس کو ہم SLO کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کہہ لیں، یا ہم جو بھی اس کو کہہ لیں. تو ایک پارے کے ذریعے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. پھر ہم نے اہم نکات دیے، آیات مبارکہ بتائیں، موضوعات بتائے، اور ہم نے سوالات تک جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس کے اندر طے کیے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی آڈینس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تاکہ ایک سٹینڈرڈ کے اوپر پورے پاکستان میں مدرسہ KPK میں ہو، بلوچستان میں ہو، کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو، لیکن ایک ہی سٹینڈرڈ کے اوپر وہ قرآن کی تعلیمات کو پہنچا رہی ہو. اور اس کے لیے ہم نے اپنی مدرسات کی ٹریننگ کے پروگرام بھی رکھے، ٹریننگ سیشن رکھے، آن لائن بھی اور اضلاع کے اندر جا کر بھی. تو الحمدللہ اس سے ہماری مدرسات بھی بہت اچھے طریقے سے پورے اعتماد کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات کو پہنچا رہی ہیں.
اور اس کے ساتھ یہ کہ ہم نے ایک اور طریقہ بھی رکھا ہے اپنی اسیسمنٹ کا، کہ 5 پاروں کے بعد ہر مدرسہ اپنی خود اسیسمنٹ کرے کہ میں نے کس طرح تیاری کی اور میں کس حد تک کر پائی اور مجھے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. کہ اصل میں ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو ظاہر ہے کہ سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ قرآن ہے. اور رمضان المبارک ہم اپنی روٹین کی، ظاہر ہے کہ خاتون ہونے کے اعتبار سے گھرداری کی ذمہ داری ہے، سحر و افطار کے کام ہیں، اس کے علاوہ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم زیادہ تر وقت یہ فوکس کرتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا اپنا بھی گزرے اور باقی خواتین کو بھی، طالبات کو بھی ہم قرآن کے ساتھ جوڑیں. تو ایک تو ہمارے جو 8,000 مقامات پر دورہ قرآن ہے الحمدللہ شروع ہو چکے. ابھی ہماری حاضری الحمدللہ بڑی اچھی ہے، لیکن جیسے ہی پہلا روزہ انشاءاللہ کل امید ہے شروع ہوگا تو یہ حاضری ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ خواتین اپنے کام سمیٹ لیں گی. اور اس کے علاوہ بہت ساری وہ خواتین بھی ہیں جن کے لیے کسی جگہ پر شریک ہونا، اپنے بچے چھوٹے ہیں، صحت کے مسائل ہیں، یا گھر میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا لائیو جو ہے وہ آن لائن دورہ قرآن کا 1 گھنٹے کا روزانہ شروع ہو جائے گا. آج اگر یعنی مطلب یوں سمجھے کہ کل امکان یہ ہے کہ روزہ پہلا روزہ ہوگا، تو آج رات کو جیسے ہی اعلان ہوگا رمضان المبارک کا، تو پہلا پارہ انشاءاللہ آج لائیو چلا جائے گا ہمارے ازیا چینل کے اوپر، اور پھر دوسرا پارہ کل صبح 4 بجے. اس کے بعد روٹین میں صبح 4 سے لے کر 5 بجے تک 1 گھنٹے میں ایک پارے کی جو ہے وہ تفسیر جتنی مختصر ظاہر 1 گھنٹے میں ممکن ہے وہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی انشاءاللہ. تو آنٹی یہ تو بہت زبردست جو ہے آپ لوگ پروجیکٹ کو لے کے اس وقت چل رہے ہیں. بس چونکہ آپ لوگ نے اپنے اس وقت جو ہے میڈیم کو آن لائن پر بھی لے گئے ہیں فزیکل کے ساتھ ساتھ، تو آن لائن پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ طویل ویڈیوز کو اب دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہوتے، یا ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کے اندر کانٹینٹ کے اعتبار سے کوشش کی ہے کہ قرآن کو اتنے بہتر انداز میں پیش کیا جائے کہ لوگ 1 گھنٹے تک اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس پورے پیغام کو جو ہے وہ لے کر جائیں. جی، یہ اصل میں ویڈیو کے ساتھ پریزنٹیشن بھی ہے، یعنی ویڈیو بھی ہوگی اور پریزنٹیشن بھی ہوگی تاکہ دلچسپی برقرار رہے. 1 گھنٹے کے اندر ایک پارے کے اہم موضوعات ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی ظاہر ہے اس وقت سحری بنانے کا وقت ہوتا ہے، تو ہم نے 4 بجے کا وقت اس لیے رکھا کہ سحری بناتے وقت کوئی بھی خاتون خانہ بہت آرام سے اپنے موبائل پہ اسے جوائن کرے اور اپنے سامنے رکھ کے ساتھ اپنی سحری کے کام کرتی رہیں، یعنی اپنا سحری تیار کریں اور ساتھ ساتھ پورا پارا جو ہے وہ سن لے. لیکن اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا اور وہاں پر موجود رہے گا. جن بہنوں کے لیے صبح میں سننا مشکل ہو وہ پورا دن جب بھی فارغ ہوں تو اسے سن سکتی ہیں. اور عام طور پر یہ بات درست ہے کہ طویل کسی چیز کو دیکھنے کا اس وقت ہمارا وہ ایک سٹیمنا نہیں رہا، لیکن خواتین کو خاص طور پر قرآن کے ساتھ محبت ہے الحمدللہ، اور رمضان المبارک میں وہ قرآن سننے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتی ہیں. اس لیے انشاءاللہ 1 گھنٹہ بہت آسانی سے نکال لیں گی اور بہت دلچسپی کے ساتھ سنیں گی انشاءاللہ. اور ابھی تک ہم نے رجسٹریشن کروائی ہے، یعنی اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کی ایڈ چلائی تھی، اس کی دعوت دی ہے، تو بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ خواتین نے اس کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے، تو سنا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، آپ لوگ یہ پورا جو پروجیکٹ اس وقت کر رہے ہیں اور آن لائن پروسیس آپ نے غالباً 25 شعبان سے شروع کر دیا، تو اس وقت کتنے اٹینڈیز ہیں جو آپ کے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ رمضان المبارک کے اندر کتنی خواتین تک جو ہے وہ آپ لوگ انشاءاللہ پہنچ پائیں گے؟ اچھا، ابھی تک ویسے جو ہم نے مختلف اس کے لیے مطلب دورہ قرآن کی کمپین کے لیے کہہ لیں یا اس کی دعوت پہنچانے کے لیے جو ہم نے مختلف ریلز ڈالی ہیں، وہ ایک ریل 20 لاکھ تک گئی ہے، یعنی بہت ساری ریلز گئی ہیں. تو جو کم از کم سمجھے سب سے کم جس کی ریل کی مطلب اپروچ ہے یا جو جس کی ریچ ہے وہ 20 لاکھ تک ہے.
تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ خواتین نے ہمارے پیغام کو سنا ہے، اور امید ہمیں یہ بڑی ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے خواتین جو فزیکل مختلف یونٹس کے اندر دورہ قرآن ہو رہے ہیں ان میں شریک ہوں گی۔ ابھی ہم نے حاضری کلیکٹ کرنا شروع نہیں کی، مطلب یکم رمضان سے انشاءاللہ ہم حاضری کلیکٹ کرنا شروع کریں گے، پھر ہم بتا پائیں گے کہ کتنی ہماری حاضری موجود ہے۔ ویسے ابھی جن جن بہنوں نے بتایا ہے تو کسی نے 50 بھی بتایا ہے، کسی نے 100 بتایا ہے، لیکن جیسے ایک بہن نے یہ بتایا کہ پہلے دن اگر حاضری کچھ کم تھی تو دوسرے دن اس میں اضافہ ہوا، پھر تیسرے دن بھی اضافہ ہوا، اور پھر کل بھی اضافہ ہوا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک کو ہر جگہ کی حاضری میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ہماری پہلی پریکٹس ہمیشہ یکم رمضان المبارک سے ہی رہی ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے 25 شعبان المعظم سے شروع کیا، اور مقصد بھی یہی تھا کہ اس طرح ہم سٹارٹ میں تھوڑی سی اپنی دعوت بھی پہنچا سکیں تاکہ سب تک پیغام پہنچ جائے، اور پھر خواتین اپنے کاموں سے فارغ ہو کر یکم رمضان المبارک سے اس کو جوائن کر لیں، تو 25 دن وہ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ جڑی رہیں گی، اور اس سے ایک پوری جو قرآن کا فہم پیغام ہے وہ پہنچ سکے گا انشاءاللہ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں۔ اس کے اندر ظاہر ہے آپ نے اپنے پورے نصاب کے بارے میں بتایا، جو آپ لوگ نے کنڈکٹ تیار کیا، اس کے حوالے سے پورا کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن کیا، ٹرینرز یا مدرسین کی تیاری کا مرحلہ بھی جو ہے آپ لوگ نے کیا ہے، اور بعد ازاں اس پروجیکٹ کے شروع ہونے کے بعد آپ لوگ یہ بھی جو ہے وہ ممکن بنا رہے ہیں کہ لوگ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں اور چیک کریں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے اندر کامیاب ہو پا رہے ہیں۔ میں اگر پیچھے ماضی سے اگر آپ سے پوچھوں تو کیا کچھ سکسیز سٹوریز ایسی ہیں جو آپ لوگ کو اس دورہ قرآن کے ذریعے ملی ہوں، یعنی ایسی خواتین جو آپ لوگ کے ساتھ آ کے جڑی ہوں اور قرآن کے پیغام کو لینے کے بعد ان کی اپنی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہوں؟ تو ظاہر ہے ایسی چیزیں اگر ہم آڈینس کے سامنے پیش کریں گے تو یہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہوں گی۔ اچھا، ویسے ہمارا تو دعوت کا زیادہ انحصار ہی قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر ہے، اور ہم اپنے دعوت کا زیادہ ہدف حاصل ہی رمضان المبارک میں کرتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں ہمیشہ سے ہی دورہ قرآن کا سلسلہ جاری رہا، اور پہلے دورہ قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد وہی خواتین ہماری جو قرآن کلاسز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم ترجمہ بھی سکھاتے ہیں، تفہیم القرآن پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم حدیث مبارکہ بھی پڑھاتے ہیں، وہی خواتین پھر تقریباً آلموسٹ وہ خواتین اس کو جوائن کر لیتی ہیں، اور اس طرح وہ ہمارے لنک میں آ جاتی ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر 100% نہیں تو 98% ہمارے پاس جتنی کارکنان ارکان خواتین ہیں وہ اسی دورہ قرآن ہی کے سسٹم سے جماعت اسلامی کا حصہ بنی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو واقعہ ضرور سنانا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ قبل میں لاہور جنت شادی حال میں لیا کرتی تھی دورہ قرآن، اس کی حاضری 700 ہوتی تھی۔ اس میں سے ایک خاتون آ کر مجھ سے ملی، اور اس نے کہا کہ 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا اور میری زبان بالکل بند ہو گئی تھی، میں بول نہیں سکتی تھی کیونکہ صدمے سے مجھے بالکل یعنی میری مطلب بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں دورہ قرآن ہوتا ہے، تو میں نے اس کو جوائن کر لیا، اور وہ میرا خیال ہے 21واں 22واں دن تھا ہمیں دورہ قرآن شروع کیے ہوئے، تو اس نے آ کے بتایا کہ آہستہ آہستہ جیسے میں قرآن سنتی گئی تو میں بولنا شروع ہو گئی۔ اس دن پھر اٹک اٹک کے اس نے یہ اپنی بات خود بتائی، یعنی بہت فریکوینٹلی تو وہ نہیں بول پائی تھی، لیکن بہرحال اس نے اپنا واقعہ خود بتایا، اور تقریباً 2-3 ماہ کے بعد وہ الحمدللہ پراپر بات چیت کرنے لگی۔ یعنی یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس مرض کو ڈاکٹر بھی ایڈریس نہیں کر پائے، ٹھیک نہیں کر پائے، اس شوق کی پوزیشن سے اسے قرآن نے نکالا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایسے لاکھوں واقعات ہیں خواتین کی زندگیوں میں، طالبات کی زندگیوں میں، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا تو قرآن نے ان کی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل کیا۔ یہاں میں ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم بچپن سے یہ بات پڑھتے اور سنتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، برکت ہے، رحمت ہے، لیکن ہم صرف یہ اس کو سنتے ہیں۔ حقیقت میں اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، جس گھر کے اندر دورہ قرآن ہوتا ہے، جس گھر کے اندر قرآن کلاس ہوتی ہے، اور جو اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی پہ غور کریں تھوڑا سا کہ اس سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی،
اور ان کے مسائل کیا تھے، ان کے حالات کیا تھے، لیکن جب وہ اس رحمت اور برکت کے ساتھ جڑے تو ان کی زندگیوں کے اندر کتنی پازیٹیو تبدیلی، صرف نیکی اور خیر کے معنوں میں نہیں بلکہ زندگی کی آسائشوں کے معنی میں، آسانیوں کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہی، یعنی پھر سمجھ آتی ہے کہ جو جملے ہم پڑھتے اور ادا کرتے تھے وہ کتنے معنی رکھتے ہیں، اور حقیقت میں ہماری زندگی کے مسائل، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام مسائل کا حل قرآن کی تعلیمات میں ہے۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے، جب تک جو اس کی پریکٹس نہیں کرتا وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن جو اس کی پریکٹس کرتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی بدلنا نہ صرف باطن کے اعتبار سے شروع ہوتی ہے بلکہ ظاہر کے اعتبار سے بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت، رحمت واقعتاً مجسم شکل میں دکھاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی، اور دنیا میں ہر کوئی جو ہے ایکسپیرینس کرتا ہے قرآن کے معجزے کو، قرآن کی جو ہے وہ رحمتوں کو۔ اس وقت ایک چیز جو پیچھے مس ہو گئی اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بتایا کہ کئی سال سے اور سب سے پہلے دورہ قرآن کا سلسلہ جماعت اسلامی خواتین نے شروع کیا، تو یہ گزشتہ کتنے سال سے جو ہے وہ دورہ قرآن کا اہتمام جماعت اسلامی کروا رہی ہے؟ تقریباً 1988 سے ہم الحمدللہ اس پریکٹس میں موجود ہیں۔ یعنی گزشتہ 37-38 سال سے آپ لوگ جو ہے وہ اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز حمیرہ صاحبہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کو لے کے ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی تو ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ سیاست کرتی ہے یا سیاست کو ترجیح دیتی ہے، تو جماعت اسلامی خواتین رمضان کے مہینے کے اندر اپنی تمام صلاحیتیں جو ہے وہ اس ایک پروجیکٹ کے اوپر سرو کر رہی ہیں، تو کیا جماعت اسلامی سیاست کے علاوہ بھی کسی اور کام کو کرنے کو ترجیح دیتی ہے؟ ویسے ہم تو پورا سال ہی قرآن کے ساتھ اسی طرح سے لگے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزانہ قرآن کلاسز ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ 11 ماہ ہفتہ وار قرآن کلاسز ہوتی ہیں۔ لیکن ہفتہ وار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدرسہ 2 یا 3 جگہ پہ کلاس لے رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم وہ ہفتے میں 3 کلاسز لے رہی ہوتی ہے مختلف جگہوں پر۔ تو ہم ایک تو یہ کلاسز کا ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اسی کو اصل میں جو ہمارا قرآن کی تعلیمات ہے، یہی ہماری سیاست ہے، یہی ہماری عبادت ہے اور یہی ہماری خدمت ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر، قرآن کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، خود اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اب اس سے بڑھ کر تو کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سیاست کیا ہے؟ سیاست دراصل زندگی کی اصلاح کا ایک سب سے بڑا کام ہے، یعنی سیاست ہی ہے جو زندگی کو درست کرتی ہے، نظام زندگی سیدھا کرتی ہے، قائم کرتی ہے، اور جبر کو ختم کر کے، ظلم کو ختم کر کے عدل کا نظام جاری کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہی ہماری سیاست ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو پکڑ کے ہی جج فیصلے کرے، قرآن ہی کی روشنی میں حکمران حکومت کرے، قرآن ہی کی روشنی میں ایک استاد اپنے فرائض انجام دے، اور قرآن ہی کی روشنی میں ڈاکٹر علاج کرے۔ یعنی ہر فیلڈ کے اندر کام ہوگا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کیونکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے اندر اتنی وسعت، اتنی جامعیت موجود ہے کہ ہر بڑی سے بڑی سائنس، ٹیکنالوجی اور بڑی سے بڑی ایجاد کی گرہ کہاں سے ملتی ہے، اس کا سرا کہاں سے ملتا ہے، وہ قرآن سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وہ دین اسلام ہے جس کی ابتدا ہی اقرا سے کی۔ تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کہیں پر نہ تو اس سے آگے کوئی سائنس جا سکتی ہے، نہ ریسرچ جا سکتی ہے، نہ ٹیکنالوجی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم قرآن ہی کو سیاست سمجھتے ہیں، قرآن ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، قرآن ہی کو خدمت سمجھتے ہیں۔ حمیرہ صاحبہ، اس وقت جو بات میں نے انٹرو میں کی کہ ظاہری طور پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ معاشرہ اپنی تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ خاندان کی تباہی ہے اور خاندان کا بکھرنا ہے، اور خاندان کو سمیٹنا یا خاندان کو بنانا یا خاندان کی تعمیر میں سب سے اہم رول ایک خاتون کا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ ماں کی حیثیت سے ہوں یا کسی اور رول کے اوپر اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ ادا کر رہی ہوں۔ اب اس پوری سوسائٹی کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب معاشرہ تنزلی پہ جا رہا ہے تو شاید خاتون
کو جو رول پلے کرنا چاہیے شاید اس میں کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے ہمیں اثرات یا یہ نتیجے کے طور پہ دکھ رہے ہیں. تو اس وقت آپ لوگ کے ذمے تو یہ بہت اہم کام ہے، اور شاید آپ لوگ کسی حد پہ جو ہے کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن میں جو میری سوال پوچھنے کا غرض ہے وہ یہ، کیا واقعی اس طریقے سے کام کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آ پائے گی اور معاشرہ دوبارہ اپنی جو ہے وہ عروج کی طرف اپنا سفر کر پائے گا؟ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم 8,000 مقامات پہ یہ کام کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ مقامات بہت تھوڑے ہیں. جتنی ہماری آبادی ہے اس حساب سے ہمیں کم از کم ہر بلاک کوڈ کے اندر ایک ہمارا دورہ قرآن ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال یہ تعداد 24,000 ہوگی. اس سال 8,000 ہے، اگلے سال انشاءاللہ ہم اتنی مدرسات تیار کریں گے، اس کا منصوبہ ہم نے بنا لیا ہے. تو اگلے سال ہم 24,000 جگہوں پہ دورہ قرآن کریں گے، اور ساتھ یہ کہ آن لائن کے سلسلے کو بھی زیادہ تیزی سے آگے بڑھائیں گے. دراصل آج کے جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے، بیٹی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، بیٹا اپنی ذمہ داری کو سمجھے، شوہر اپنی ذمہ داری کو سمجھے. یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ سال قبل ایک انٹرنیشنل میگزین میں ایک ریسرچ آرٹیکل شائع ہوا تھا، جس کی فوٹو کاپی تو میں نے باہر گھر میں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا نام اور پوری کوئی ایگزیکٹ تاریخ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کے خاندانی نظام کو بہت حد تک بچانے میں جو کامیاب ہیں وہ دو انہوں نے نام لیے. ایک انہوں نے کہا حلقہ خواتین جماعت اسلامی، اور دوسرا مدارس سے فارغ التحصیل طالبات، کہ جب جو مدارس سے پڑھ کے بچیاں جاتی ہیں گھروں میں اپنا گھر بساتی ہیں، وہ خاندانی نظام کو بہت مضبوط کرتی ہیں. اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی، ظاہر ہے کہ ہمارے پورے پاکستان میں جامعات اور محسنات الحمدللہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ذیلی جامعات الحمدللہ موجود ہیں. ہمارا بھی ایک بڑا ایک مدارس کا ایک نیٹ ورک ہے. تو حقیقت میں یہ ایک ایکسپٹنس تھی ان لوگوں کی طرف سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانی نظام، بلکہ ان لوگوں کی طرف سے کہ جہاں سے خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوششیں کس حد تک مؤثر بھی ہیں الحمدللہ. اور ہم اس بات پر بالکل یکسو ہیں اور اویئر ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، ہمیں کرنا ہے. کیونکہ خاتون ہی ہے جس کی گود میں بچہ پرورش پاتا ہے، وہی نسلوں کی معمار ہے، وہی مستقبل کو تعمیر کرتی ہے، اور وہی گھر کو جوڑ کر رکھتی ہے. جبکہ دوسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں، میں نے ایک عرصہ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، تو اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کوئی تربیت کا سسٹم موجود نہیں ہے. کیونکہ سوشل سائنسز تو ویسے ہی ہم نے ختم کر دی، زیادہ تر سبجیکٹس ہمارے ختم ہو گئے، اور اگر موجود بھی ہیں تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو پہلو تھا وہ غائب ہوتا جا رہا ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا سلیبس بھی وہی ہے، یعنی لڑکا جو پڑھ رہا ہے اس کا سلیبس بھی وہی ہے، لڑکی کا بھی وہی ہے. حالانکہ دونوں کے فرائض، دونوں کی ذمہ داریاں، دونوں کا دائرہ کار فرق ہے. لہٰذا جب فرق دائرہ کار ہے تو لڑکی کو وہ پڑھانا چاہیے کہ اسے پتا ہو اس نے گھر کا بجٹ کیسے چلانا ہے، اس نے گھر کا بجٹ بنانا کیسے ہے، اس نے بچوں کی تربیت، بچوں کی نفسیات کے اتنے مسائل ہیں، چھوٹے بچے کی نفسیات ہے، ٹین ایجر بچے کی نفسیات ہے، پھر گھر کے بزرگوں کی نفسیات ہے، اس نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اچھا یہ تو ایک الگ بات ہے، مرد کی اپنی نفسیات، عورت کی اپنی ہے. ہمیں تو ایجوکیشن سسٹم یہ بھی نہیں سمجھاتا کہ عورت کی کیا نفسیات اور مرد کی کیا نفسیات ہے. دونوں ایک دوسرے کو کس طرح سے سمجھیں گے، دونوں کا سمجھنا ضروری ہے. دونوں کا ایک دوسرے کی نفسیات کو ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ایڈمٹ نہیں کرتے تو کمپرومائز کیسے کریں گے؟ جب کمپرومائز نہیں کریں گے تو گھر ٹوٹے گا. تو یہ بیسک جو نیڈ ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم پوری نہیں کر رہا. اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے انہی حلقہ دروس کے اندر پری میرج کاؤنسلنگ، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ بھی شروع کی ہے.
اور ہم اس کو بھی انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھائیں گے. اور پیرنٹنگ کا بھی ہم نے کورس ڈیولپ کر کے باقاعدہ ہم نے اپنی مدرسات تک اتارا ہے تاکہ بچوں کی تربیت اور پھر جو خاتون جس نے گھر بسانا ہے اس کی کونسلنگ، یہ دو اہم امور ہیں جو الحمدللہ ہم نے تیاری بھی کر لی اور ہم نے نیچے اتار بھی دیا، سکھا بھی دیا. لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان مسائل سے نکل سکیں. انشاءاللہ. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جان کے، چونکہ میں خود سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ نے جن مسئلوں کے جو ہے وہ اس وقت ادراک کیا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ واقعی مسئلے ہیں، اور مسئلوں کا معلوم ہونا ایک پہلا اسٹیج ہے ان مسائل کے حل کے لیے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو قرآن سے رشتہ جوڑنا آپ لوگ چاہ رہے ہیں، اس کے ذریعے ایک معاشرے کے اندر تبدیلی جو ہے وہ آ پائے گی. بس حمیرہ صاحبہ، میں جاتے ہوئے ایک آخری بات ہماری آڈینس کے لیے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ آن لائن بھی آپ لوگ اس کو اس وقت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ فزیکل بھی. تو کوئی خاتون جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں اور وہ آپ کے دور قرآن کا حصہ بننا چاہیں تو وہ کس طریقے سے بن سکتی ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگ سے رابطے میں آ سکتی ہیں؟ ہمارا ازیا چینل ہے اور اس کو سبسکرائب کریں، اور جیسے ہی آپ اس کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ لائیو بھی جانا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہماری ساری ویڈیوز جو ہم بھیجیں گے وہ بھی جانا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ہم نے آج ہی ایک اس میں رجسٹریشن کے لیے ایک نئی مطلب ایڈ بھی جاری کی ہے. اس میں آپ اس لنک پہ جا کے اسے جوائن کر سکتے ہیں. جب آپ لنک اوپن کریں گے تو آپ اس کو جوائن کر پائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے ہمارے ساتھ ملیے. آن لائن دورہ قرآن میں بھی شریک ہوں. اگر آپ کے قریب میں کوئی حلقہ موجود ہے تو آپ اسے بھی ضرور جوائن کیجئے. انشاءاللہ قرآن آپ کی زندگی کو بدلے گا، آپ کے گھر کو بدلے گا، پھر ہمارے معاشرے کو بدلے گا. انشاءاللہ پاکستان جنت نظیر ہوگا. پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ خواتین کے لیے بہت بڑی اپارچونٹی ہے جو اس وقت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور جماعت اسلامی خواتین نے اس کو آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے. یہ آن لائن بھی جو ہے اس وقت موجود ہے، اور ممکنہ طور پہ اور یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ کے محلے میں کسی نہ کسی گھر کے اندر یہ دور قرآن جو ہے وہ ہو رہا ہوگا. اور آپ کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے کہ آپ تمام خواتین جو ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہی ہیں وہ جائیں، قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پڑھیں، اور اس معاشرے کی تبدیلی کے اندر جو کردار انہوں نے ادا کرنا ہے اس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی جانیں. بہت شکریہ حمیرہ طارق صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم اپنے طور پہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو اتنا زبردست آپ لوگ نے انیشیٹو شروع کیا ہے اور بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، اس کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قرآن سے آشنا ہو سکیں. جزاک اللہ.